शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। जश्न, नौरोज़, सजदा, दशहरा, होली, दिवाली को ख़त्म कर दिया गया। नशा, जुआ, सती की रस्म और कबाहगिरी को ममनू करार दे दिया गया। 1668 में मौसीकी, शायरी, मुसव्वरी, इल्म नजूम से शाही दरबार को पाक कर दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, औरंगज़ेब आलमगीर ने औरतों के जिस्म फरोशी के लिए सख्त इक़दामात किए। उसने औरतों को जिस्म फरोशी से मना किया और उनको निकाह करने पर मजबूर कर दिया गया। औरंगज़ेब आलमगीर खुद एक शरई असूलों पर चलने वाला इंसान था और उसने अपने दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान में भी शरीयत के कानून नाफिज करने की कोशिश की। औरंगज़ेब आलमगीर खुद हाफ़िज़ कुरान था, बला का हाफ़ज़ा था उसका। लोग उसको यानी एक दफ़ा जो वो कोई अगर किसी को देख लेता था तो वो उसका चेहरा नहीं भूलता था। औरंगज़ेब ने कभी तहज्जुद की नमाज़ मिस नहीं की थी। वो हर वक्त कुरान पाक की तिलावत में मशगूल रहता और कुरान पाक के नुस्ख़ों को तरतीब देता, उनको बेचता और उससे जो रकम हासिल होती उससे वो अपना गुज़र बसर करता था। औरंगज़ेब आलमगीर एक दरवेश, एक फ़कीर से इंसान था। उसने कभी शाही ख़जाने से 1 रुपया, 1 पाई तक नहीं खर्च की थी। एक तपता हुआ गर्म दिन था, शदीद गर्मी थी। लोग एक शहर के एक कोने में घबराए हुए अपनी जान बचाते इधर उधर दीवानावार भाग रहे थे। एक हाथी, एक बेकाबू हाथी बहुत से लोगों को अपने पाँव के तले कुचल रहा था और बहुत से लोग ज़ख्मी हो गए थे इसी दौरान। तो लोग ये मंज़र देख तो रहे थे, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत ना थी कि वो आकर उस हाथी को काबू कर सके। इतने में एक नौजवान, एक 14 साला नौजवान लड़का एक तरफ से नमूदार हुआ। उसने आकर बड़ी जुर्रतमंदी से, बड़ी बहादुरी, बड़ी दलेरी से उस हाथी का मुकाबला किया और बहुत जल्द ही उस बदमस्त हाथी को काबू कर लिया और लोगों ने सुख का सांस लिया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि औरंगज़ेब था, जो आगे चल के हिंदुस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा बादशाह बना। मैं हूँ मिसेस हफ्सा गफ़ार, सीनियर टीचर, मुतालिया पाकिस्तान, डिवीज़नल पब्लिक स्कूल चीचावतनी से, और मैं लेकर आई हूँ आज शहंशाह औरंगज़ेब की कहानी। 3 मार्च 1707 को औरंगज़ेब आलमगीर अपनी खौफगाह से निकला, नमाज अदा की, कुरान पाक की तिलावत की। उन दिनों औरंगज़ेब आलमगीर शदीद अलील था, उसको शदीद बुखार था। उसी हालत में वो 3 दिन उसने दरबार भी लगाया और दरबारियों के उनके मसले मसाइल भी सुने। और मौरख़ीन लिखते हैं कि नमाज और कुरान की तिलावत तो उसका ज़िंदगी का मामूल था। उसने आज तक कभी तहज्जुद भी क़ज़ा नहीं की थी। तो कुरान मजीद की तिलावत करके फिर वो कलमा शरीफ का विर्द कर रहा था। तो उसी दौरान उसकी सांसें उखड़ने लगीं 3 मार्च 1707 को, और वो उसकी रूह जो थी हाल की हकीकत को जानी। 24 अक्टूबर 1618 शहज़ादे खुर्रम के यहाँ एक बेटे की विलादत होती है।
عزیز طلباء، اگر آپ نے پچھلے لیکچر میں یہ سنا ہوگا کہ شہزادے خرم کو شاہ جہاں کا لقب کب ملا تھا؟ 1617 میں، جب وہ دکن یکے بعد دیگرے دکن، کانگڑا اور میواڑ کی فتوحات سمیٹ کے آتا ہے، تو شہنشاہ جہانگیر نے خوش ہو کر اس کو شہزادے خرم سے شاہ جہاں کا ٹائٹل دیا تھا۔ 1618 میں جب اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو دادا جہانگیر اپنے پوتے کا نام اورنگزیب رکھتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر، جو کہ آگے چل کے ہندوستان کا شاہ جہاں کے بعد عظیم الشان بادشاہ بنتا ہے، جس کا دور حکومت 50 سال تک محیط ہے۔ عزیز طلباء، 8 مئی 1637 کو شاہ نواز خان سپر کی بیٹی دل عروس کے ساتھ اورنگزیب کی شادی ہوتی ہے، جو کہ بعد میں رابعہ عقب درانی کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ اورنگزیب کی رابعہ عقب درانی یا دل عروس کے سے 5 اولادیں ہوئیں: زیب النساء، زید النساء، زبدۃ النساء، محمد عالم اور محمد اکبر۔ اس کے علاوہ بھی اورنگزیب نے 6 اور شادیاں بھی کی۔ جس طلباء، اورنگزیب نے اپنی جتنی اس نے شاندار حکمرانی کی تھی، تو اس کو توقعات تھی کہ آنے والے وقت میں اس کی اولاد بھی اس کی جیسے ہی ایک شاندار حکمرانی کرے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بدقسمتی سے مغلیہ خاندان کو اورنگزیب کے بعد ویسا حکمران نصیب نہ ہوا۔ آنے والے شہزادوں نے اپنی ذاتی عیش و عشرت میں اپنی نااہلی، نالائکی اور عیاشی کی وجہ سے ایک جو شاندار مغلیہ سلطنت کا جو ماضی تھا، اس کو وہ قائم نہ رکھ سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اورنگزیب کے حوالے سے تاریخ میں مورخین بہت سے واقعات لکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک استاد ہی کا واقعہ ہے کہ ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں نے جیسے بتایا کہ جو اورنگزیب تھا یہ خود مزدوری کرنے نکل جایا کرتا تھا دربار سے، حلیہ بدل کر مزدوروں کی شکل میں۔ ایک دفعہ ایک وزیر کی چھت ٹپکنے لگ پڑی، بارش ہوئی اور بارش سے اس کی چھت ٹپکنے لگ پڑی، تو اس وقت اورنگزیب نے مزدور کے حلیے میں اس کے جو تھی چھت اس کو ٹھیک کر دیا، مرمت کر دی۔ تو اس مزدور کو، اس وزیر کو یعنی شہنشاہ کو، جو مزدور کے بھیس میں تھا، جو اجرت ملی وہ ملی تھی 54 یا 58 ملنی تھی۔ تو بڑا یہ بھی مشہور کے واقعہ ہے۔ تو ایک دفعہ ان کے استاد ان کے پاس آئے، ان کو ضرورت تھی، تو انہوں نے وہی 58 بادشاہ نے ان کو دے دی، وہ 54 دے دی، کیونکہ اس وقت وزیر نے اسے کہا تھا کہ تم صبح دوبارہ آنا، باقی پیسے تمہیں میں صبح دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جو میں صبح نہیں آ سکتا، جتنے آپ نے دے دیے مجھے یہی کافی ہیں۔ تو لہٰذا وہ 54 لے کے چلے گئے، اور ان کے استاد ان کے پاس ضرورت سے آئے تو انہوں نے وہ 54 جو تھی ان کو دے دی۔ تو عزیز طلباء، انہوں نے اس سے ایک بنولا خریدا اور اس سے وہ پھر کپاس لگائی۔ اتنی ان کی وہ فصل ہوئی کہ اتنی پیداوار ہوئی کہ وہ بڑے امیر ترین اس وقت یعنی وہاں کے ہندوستان کے آدمی بن گئے تھے۔ اور انہوں نے بعد میں پھر اپنے اس واقعے کا ذکر شہنشاہ سے بھی کیا، ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح سے ایک دم بس ایک دم سے اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ تو پھر انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ بادشاہ سلامت، جو آپ نے مجھے ایک 54 دی تھی، اسے میں نے ایک بنولا خریدا تھا۔ اور پھر سارا انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے اس سے پھر انہوں نے فصل لگائی اور ان کو اتنی زیادہ اس میں آمدن ہوئی اور اتنا وہ زیادہ امیر ہو گئے۔ تو اسی طرح بہت سے واقعات اورنگزیب کے حوالے سے مشہور ہیں۔ ایک دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب بہت ولی اللہ تھے، یعنی کیونکہ بہت ایک درویشی، ایک فقیری والی زندگی انہوں نے گزاری تھی۔ سچا پکا ایک راسخ العقیدہ سنی مسلمان تھا وہ، اور اس کے دور میں بہت زیادہ شرعی اصولوں پر عمل کیا گیا، شریعت کو نافذ کیا گیا، ہر طرح کی شراب، جوا اور جتنی بھی برائیاں تھیں، سبتی کی رسم کو ختم کیا گیا، ان کو ممنوع قرار دیا گیا۔ تو یہ تمام جو تھے کارنامے اورنگزیب عالمگیر ہی کے دور میں رونما ہوئے، واقع ہوئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 15 جون 1659 کو اورنگزیب ہندوستان کے تخت و تاج کا بادشاہ بنتا ہے۔ اس کو یہ بادشاہت حاصل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کرنا پڑا، جیسا کہ میں پچھلے لیکچر میں تذکرہ کر چکی ہوں کہ کس طرح سے اس نے اپنے باپ کو قید کیا اور اپنے 3 بھائیوں کو قتل کروا کے بادشاہت کے منصب پر وہ فائز ہوا تھا۔
تو ایکچولی جو اورنگزیب تھا اس کی سوچ جو تھی اس کے باقی بھائیوں سے مختلف تھی. یہ بھی میں پچھلے لیکچر میں ذکر کر چکی ہوں کہ شاہ جہاں کی بیگم ارجمند بیگم کے 14 بچے ہوئے تھے اور 14ویں بچے کی پیدائش کے بعد وہ وفات پا گئی تھی. تو یہ چاروں جو بیٹے تھے جو آپس میں اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کے قتل کرنے کے در پہ تھے. تو یہ چاروں بچے اسی ارجمند بیگم ہی کے وطن سے ہوئے، اسی کی اولاد تھے. تو عزیز طلبہ، ان میں نہ صرف یہ تھا کہ اقتدار کی جنگ کے لیے یہ آپس میں لڑ رہے تھے، بلکہ ان کے اندر جو مذہبی اور ایک نظریاتی اختلاف بھی چلا آ رہا تھا. جب شاہ جہاں علیل ہوتا ہے تو اس کو معدے کی بیماری ہو گئی تھی شدید. تو اس نے اپنی جو سلطنت تھی اس کو پہلے ہی اپنے چاروں بیٹوں میں، اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا تھا، اور ہر بیٹے جو تھا وہ اپنے سپرد کردہ جو سلطنت تھی اس پر حکومت بھی کر رہا تھا. اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی دوسرے کو مقتدر اعلیٰ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اسی سلسلے میں بیٹوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور آخر میں فاتح اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے. جو شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے جو کہ دارا شکو اور شاہ شجاع، مراد بخش اور اورنگزیب عالمگیر. تو ان میں جو دارا شکو تھا، شاہ جہاں نے جب علیل ہوتا ہے تو کیونکہ اس کا سب سے بڑا بیٹا بھی تھا تو اس نے اس کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا تھا. اور کیونکہ دارا شکو جو تھا وہ اکبری سوچ کا حامل تھا اور اس کے ساتھ ہمدردیاں تھیں ہندوؤں کی اور راجپوتوں کی بالخصوص. تو وہ راجپوت اور ہندو تو سب یہی چاہتے تھے، اور شاہ جہاں بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا دارا شکو جو ہے وہ اس کے بعد یعنی اس کا ولی عہد بنے اور اس کے بعد پھر وہ بادشاہ بنے. جبکہ دوسرے بیٹے دارا شکو کو پسند نہیں کرتے تھے، جن میں مراد بخش، شاہ شجاع اور اورنگزیب تھے. تو جو مراد بخش تھا اس کا ذہن جو تھا وہ نیزا یعنی اس میں تلوار بازی اور بندوق وغیرہ، یعنی اس کا تھوڑا ایک سپہ سالاری کی طرف اور یہ جو فوجی ذہنیت کا وہ بندہ تھا. اس نے اپنی کہہ لیں کہ زندگی کو اس طرف ہی نہیں زیادہ اس نے وقت گزارا. تو وہ فوجی جو افسر جوان تھے اور فوجی جو عمرہ تھے ان میں بہت مقبول تھا. تو وہ ایک گروہ چاہتا تھا مراد بخش کو آگے لے کے آنا. اور جو شاہ شجاع تھا اس نے ایران میں وقت گزارا ایرانی عمرہ کے ساتھ، تو اس کو ان کی حمایت حاصل تھی. وہ اس نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا ہوا تھا، لہٰذا جتنے شیعہ مسلم اور جتنے ایرانی عمرہ تھے وہ سب شاہ شجاع کو بادشاہ بنتے دیکھنا چاہتے تھے. اس کے علاوہ مسلم سنی عوام اور مذہبی جو علماء تھے وہ اورنگزیب کو بادشاہ بنانے کے حق میں تھے، اور اورنگزیب عالمگیر ہی ان کی واحد آخری امید تھی. تو پھر اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کا مقابلہ کیا. پچھلے لیکچر میں تفصیل سے بتا چکی ہوں اس بارے میں، اور نتیجہ جو ہے ان سب کو شکست ہوتی ہے، وہ سب ایک ایک کر کے مارے جاتے ہیں اور اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا بادشاہ بن جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اورنگزیب کے ٹائم میں ہندوستانی قانون کو نئے سرے سے مرتب کیا گیا، کیونکہ اکبر بادشاہ کے ٹائم سے ہی قانون اس نے بہت زیادہ اس میں گڑبڑ کر دی تھی، بہت زیادہ اس میں غیر اسلامی چیزیں، غیر شرعی باتیں شامل کر دی تھی. سارے دینوں کو ملا کے ایک دین الہی بنا دیا تھا. تو اورنگزیب کی دور حکومت کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فتاوی عالمگیری. اس نے کیا کیا کہ 500 کے قریب چوٹی کے ہندوستان کے علماء کو اکٹھا کیا، ان کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ہندوستان کا نیا قانون، اسلامی قانون مرتب کریں. عزیز طلباء، ان 500 علماء نے دن رات محنت کی، کئی مہینوں کی محنت کے بعد انہوں نے ایک نیا اسلامی قانون مرتب کیا جو کہ 300-400 سال تک ہندوستانی عدالتوں میں بھی وہی قانون نافذ رہا. ابھی بھی مدرسوں میں، اسکولوں میں وہ قانون پڑھایا جاتا ہے.
تو وہ فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا اور کتابت بھی کرتا۔ اس نے قرآن مجید کے متعدد نسخے ان کو وہ بیچ کر اپنا گزر بسر کرتا تھا، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ، اورنگزیب عالمگیر ایک انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے ہمیشہ جو ہے رایا کے ساتھ، اس نے صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس کا سلوک بہت اچھا تھا، کہ اگر کوئی ہندو یعنی کوئی مقدمہ آ جاتا تو وہ ہندو قانون کے مطابق، ان کے مذہب کے مطابق اس کا فیصلہ کرتے اور ہندو جج تعینات کیا جاتا۔ اسی طرح دوسری جو غیر مسلم تھے ان کا بھی ان کے مذہب کے، ان کے قانون کے مطابق ان کے مقدمے کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اورنگزیب نے اپنے 50 سالہ دور حکومت میں انصاف پسندی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے فرزندوں کو بھی اس نے جو وصیت کی، جو خطوط لکھے، اس میں یہی وصیت کی کہ رایا کے ساتھ حسن سلوک کرے اور خون ریزی اور جنگ سے دور رہیں اور امن و امان قائم رکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 15 جون 1659 کو اورنگزیب ہندوستان کے تخت و تاج کا بادشاہ بنتا ہے۔ اس کو یہ بادشاہت حاصل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کرنا پڑا، جیسا کہ میں پچھلے لیکچر میں تذکرہ کر چکی ہوں کہ کس طرح سے اس نے اپنے باپ کو قید کیا اور اپنے 3 بھائیوں کو قتل کروا کے بادشاہت کے منصب پر وہ فائز ہوا تھا۔ تو ایکچولی جو اورنگزیب تھا، اس کی سوچ جو تھی اس کے باقی بھائیوں سے مختلف تھی۔ یہ بھی میں پچھلے لیکچر میں ذکر کر چکی ہوں کہ شاہ جہاں کی بیگم ارجمند بیگم کے 14 بچے ہوئے تھے اور 14ویں بچے کی پیدائش کے بعد وہ وفات پا گئی تھی۔ تو یہ چاروں جو بیٹے تھے جو آپس میں اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کے قتل کرنے کے در پہ تھے، تو یہ چاروں بچے اسی ارجمند بیگم ہی کے وطن سے ہوئے، اسی کی اولاد تھے۔ تو عزیز طلبہ، ان میں نہ صرف یہ تھا کہ اقتدار کی جنگ کے لیے یہ آپس میں لڑ رہے تھے، بلکہ ان کے اندر جو مذہبی اور ایک نظریاتی اختلاف بھی چلا آ رہا تھا۔ جب شاہ جہاں علیل ہوتا ہے تو اس کو معدے کی بیماری ہو گئی تھی شدید، تو اس نے اپنی جو سلطنت تھی اس کو پہلے ہی اپنے چاروں بیٹوں میں، اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا تھا، اور ہر بیٹے جو تھا وہ اپنے سپرد کردہ جو سلطنت تھی اس پر حکومت بھی کر رہا تھا۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی دوسرے کو مقتدر اعلیٰ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی سلسلے میں بیٹوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور آخر میں فاتح اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ جو شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے جو کہ دارا شکو اور شاہ شجاع، مراد بخش اور اورنگزیب عالمگیر، تو ان میں جو دارا شکو تھا، شاہ جہاں نے جب علیل ہوتا ہے تو کیونکہ اس کا سب سے بڑا بیٹا بھی تھا تو اس نے اس کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا تھا، اور کیونکہ دارا شکو جو تھا وہ اکبری سوچ کا حامل تھا اور اس کے ساتھ ہمدردیاں تھیں ہندوؤں کی اور راجپوتوں کی بالخصوص، تو وہ راجپوت اور ہندو تو سب یہی چاہتے تھے، اور شاہ جہاں بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا دارا شکو جو ہے وہ اس کے بعد یعنی اس کا ولی عہد بنے اور اس کے بعد پھر وہ بادشاہ بنے، جبکہ دوسرے بیٹے دارا شکو کو پسند نہیں کرتے تھے، جن میں مراد بخش، شاہ شجاع اور اورنگزیب تھے۔ تو جو مراد بخش تھا اس کا ذہن جو تھا وہ نیزا یعنی اس میں تلوار بازی اور بندوق وغیرہ، یعنی اس کا تھوڑا ایک سپہ سالاری کی طرف اور یہ جو فوجی ذہنیت کا وہ بندہ تھا، اس نے اپنی کہہ لیں کہ زندگی کو اس طرف ہی نہیں زیادہ اس نے وقت گزارا، تو وہ فوجی افسر جوان تھے اور فوجی جو عمرہ تھے ان میں بہت مقبول تھا، تو وہ ایک گروہ چاہتا تھا مراد بخش کو آگے لے کے آنا۔ اور جو شاہ شجاع تھا
اس نے ایران میں وقت گزارا ایرانی عمرہ کے ساتھ، تو اس کو ان کی حمایت حاصل تھی، وہ اس نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا ہوا تھا، لہٰذا جتنے شیعہ مسلم اور جتنے ایرانی عمرہ تھے وہ سب شاہ شجاع کو بادشاہ بنتے دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ مسلم سنی عوام اور مذہبی جو علماء تھے وہ اورنگزیب کو بادشاہ بنانے کے حق میں تھے، اور اورنگزیب عالمگیر ہی ان کی واحد آخری امید تھی۔ تو پھر اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کا مقابلہ کیا، پچھلے لیکچر میں تفصیل سے بتا چکی ہوں اس بارے میں، اور نتیجہ جو ہے ان سب کو شکست ہوتی ہے، وہ سب ایک ایک کر کے مارے جاتے ہیں، اور اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ عزیز طلباء، اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کی تاریخ کا وہ بادشاہ کہ جس کی ایمانداری کی انگریز بھی تعریف کیا کرتے تھے، جس کی ایمانداری کا یہ عالم تھا کہ اس نے آج تک شاہی خزانے سے کبھی ایک پائی بھی خرچ اپنی ذات پر نہیں کی تھی۔ وہ ٹوپیاں سی کر گزارا کرتا، قرآن مجید کے نسخے بیچ کر کھلے اور ٹوپیاں سی کر اپنا گزر بسر کرتا۔ یہی نہیں بلکہ شاہی محل میں جو باقی محل کے ملازمین کھانا کھاتے وہی بادشاہ کھانا کھایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک شاہی وزیر کو جب دال اور پھیکے چاول پیش کیے گئے تو وہ دیکھ کر بڑا غضبناک ہوا، بڑا غصہ آیا اسے کہ میں جو اتنی بڑی وزارت کے منصب پر فائز ہوں، اتنی بڑی شاندار شاہی سلطنت کا وزیر ہوں، اور میں ایسا کھانا کھاؤں گا جو نوکر کھا رہے ہیں۔ تو وہ کھانے کو اس نے ویسے ہی اٹھایا اور اورنگزیب کے پاس آ گیا۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر سے وہ وزیر نے کہا کہ مجھے تو یہ کھانا میرے تو حلق سے نہیں اترا، تو آپ نے کہا کہ کھانا میرے پاس لے کر آئیں۔ آپ نے اس کھانے کا ایک نوالا کھایا اور اس سے وزیر سے کہا کہ اسے اب عوام میں لے جائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ اورنگزیب عالمگیر کا چھوڑا ہوا کھانا ہے اور اس کی بولی لگا دیں، پھر مجھے آ کر بتائیں۔ اس وزیر نے ایسا ہی کیا، وہ رایا میں وہ کھانا لے گیا، اس بتایا، اور رایا نے اس کھانے کے عزیز طلباء اس کو کروڑوں روپے معاوضہ مل گیا۔ پھر آ کے اس نے شہنشاہ کو جب سارا واقعہ بتایا تو شہنشاہ نے کہا کہ یہ کھانا میں اسی لیے کھاتا ہوں کیونکہ عوام کی محبت میرے دلوں میں رہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ، یہ عوام مجھے چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، شہنشاہ اورنگزیب مجدد الف ثانی اور ان کے بیٹے خواجہ معصوم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ان کی صحبت میں ان کی وقت گزرا تو ان بہت زیادہ وہ سنی مسلم تھے اور ان کا دین کی طرف بہت زیادہ رجحان تھا، ایک دیندار انسان تھے۔ تو عزیز طلباء، ان کی کوشش تھی کہ ان کی رایا میں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو، کسی کا کوئی حق تلفی نہ ہو۔ وہ اکثر بھیس بدل کر عوام میں جا کر لوگوں کے مسئلے حل کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ شہنشاہ اورنگزیب کے پاس ایک شخص، ایک ضرورت مند حاضر ہوا۔ اس نے کہا جی میں بادشاہ سلامت غریب آدمی ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں، مجھے ان کی شادی کرنی ہے، تو پلیز میری کچھ آپ برائے مہربانی میری امداد کریں۔ شہنشاہ نے اس شخص سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کل آئیں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے آپ کی مدد کرنے کی۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا۔ تو عزیز طلباء، شام کو وہ شہنشاہ نے اپنا حلیہ تبدیل کیا، مزدوروں والا حلیہ اپنایا اور محل سے، دربار سے باہر چلا گیا۔ اتنے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا، کہ کسی مزدور کے انتظار میں کھڑا ہے تاکہ وہ اس کا سامان اس کی جو مطلوبہ جگہ ہے اس تک پہنچا سکے۔ آپ کیونکہ اس وقت مزدور کے حلیے میں تھے، اس شخص کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ، اس نے کہا جی یہ میرا سامان۔ آپ نے خیر اس کا سامان اپنے سر پہ اور اپنی پیٹھ پہ لادا اور اس کی مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا۔ اس شخص نے آپ کو 2 آنے معاوضہ دیا۔ آپ وہ 2 آنے لے کر آئے، دربار میں آ کے رات کو آرام کیا۔ اگلی صبح ہوئی، پھر سے دربار سجتا ہے، وہ درباری دوبارہ ضرورت مند آپ کی دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ اس کو وہ 2 آنے دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 2 آنے لے جاؤ اور اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ میری حق حلال کی کمائی ہے اور
اس سے تم اپنی بچیوں کی شادی. وہ درباری بڑا وہ جو ضرورت مند شخص تھا وہ بڑا حیران بھی ہوا اور پریشان بھی ہوا کہ بادشاہ نے میرے ساتھ کہیں مذاق تو نہیں کیا. وہ خیر ادھر سے چلا گیا. راستے میں یہی سوچتا آیا کہ میں ان 2 آنے سے اپنی 2 بچیوں کی شادی کیسے کر سکتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، راستے میں ابھی وہ اپنے علاقے کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو راستے میں پہلے ایک بازار آتا ہے. وہاں پہ ایک جگہ پہ انار بک رہے ہوتے ہیں. وہ ان 2 آنوں سے سوچتا ہے کہ اس سے میرے بچیوں کی تو شادیاں نہیں ہونی، اور میں ایسے کرتا ہوں اسے انار خرید کے گھر لے جاتا ہوں. تو عزیز طلبہ اس نے ایسا ہی کیا. اس نے وہ انار خریدے اور وہ لے کر ادھر سے روانہ ہوا. جب وہ اپنے علاقے میں پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک اعلان ہو رہا ہوتا ہے. علاقے کے جو رئیس تھے اس کی بیٹی شدید علیل ہے، اور اعلان میں یہ جو سنتا ہے کہ انار مانگے جا رہے ہیں. یعنی جو طبیب تھے اس رئیس کے، انہوں نے اس بیٹی کا علاج بتایا کہ اس کو انار کا رس پلایا جائے. عزیز طلبہ، وہ شخص اپنے انار اس نے اچھی طرح سے سنبھال کے تو اس رئیس کی خدمت میں لے گیا. اور اس اعلان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو شخص سب سے پہلے انار لے کر آئے گا، کیونکہ اس علاقے میں انار دستیاب نہیں تھے، اور اگر دور سے کہیں سے منگواتے، کیونکہ تب اتنا فاسٹسٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم تو نہیں تھا، تو کافی وقت لگ جاتا اور اتنے میں اس کی بیٹی وفات بھی پا سکتی تھی. تو لہٰذا وہ جتنی جلدی وہ انار لے کے پہنچ گیا تو بچی کو اس کا رئیس کی بیٹی کو اس کا رس پلایا گیا اور خوش قسمتی سے وہ صحت یاب ہو گئی. تو اس رئیس نے اس شخص کو بلا بھیجا، پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا تمہیں انعام چاہیے. اس نے کہا جی کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کا مسئلہ ہے، آپ ان کی شادیاں کروا دیں. تو عزیز طلبہ، اس طرح سے اس شخص کی بچیوں کی شادیاں ہوں. مقصد یہ کہ رزق حلال میں اتنی برکت ہے. اس بادشاہ نے اپنی محنت سے جو 2 آنے کمائے تھے، وہ کس طرح سے ایک انار، یعنی 2 آنے اور ایک انار کی جو کہانی ہے کہ کس طرح سے اس بتانے کا مقصد یہ کہ القاسب حبیب اللہ کے ہاتھ سے کمانے والا، محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. تو اورنگزیب نے یہ اس کا ایک شاندار ایک واقعہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اورنگزیب کو فن تعمیر سے بھی بہت لگاؤ تھا. اس نے اپنے دور میں دہلی کے لال قلعے میں سفید سنگ مرمر سے ایک مسجد تعمیر کروائی جو کہ موتی مسجد کے نام سے مشہور ہے. اس کے علاوہ لاہور کی بادشاہی مسجد بھی اورنگزیب عالمگیر نے ہی تعمیر کروائی تھی. ایک مذہبی لگاؤ رکھنے والا ایک نیک سیرت انسان تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پیدائشی سپاہی بھی تھا. اس نے اپنی زندگی میں بہت سے جاٹوں، سکھوں، راجپوتوں اور بہت سی ازبکوں، بہت سی بغاوتوں کو کچل دیا. عزیز طلبہ، وہ ایک رحم دل بادشاہ تھا. اس کو یہ خیال تھا، اس کا یہ سوچ تھی کہ اگر اس نے عوام کے ساتھ ناانصافی کی، اگر وہ انصاف قائم نہ رکھ سکا، عوام کے ساتھ ناانصافی اس نے کی، تو قیامت کے دن وہ اپنے اللہ کو کیا جواب دے گا. اس کے اندر وہ ایک خوف خدا رکھنے والا حکمران تھا. تخت پر بیٹھے، لیکن بادشاہ بننے کے چند ماہ بعد ہی ان کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا. جہانگیر اور اکبر کے بعد جتنے بھی شہزادے بادشاہ بنے، انہوں نے تخت و تاج چھینا تھا، بغاوت کر کے بادشاہ بنے تھے. ٹھیک اسی طرح جس طرح اورنگزیب عالمگیر نے بغاوت کے ذریعے سلطنت حاصل کی، اپنے بھائیوں کا قتل کر کے اور اپنے باپ کو قید کر کے. اورنگزیب عالمگیر مغلیہ سلطنت کا چھٹا اور وہ آخری بادشاہ تھا جس نے ایک بڑے شاندار حکومت کی تھی. 50 سالہ دور حکومت کے بعد اس کے بعد تقریباً 12 یا 13 مغل بادشاہ گزرے، لیکن ان میں کوئی بھی سلطنت کا جاہ و جلال قائم نہ رکھ سکا جو اورنگزیب کے دور تک موجود تھا. یہاں تک کہ 1857 میں مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور انگریزوں نے 1857 میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیج دیا.
اور رنگون میں ہی وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے اس دنیا فانی سے چل بسے۔ لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔